अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए, मेरे चैनल में आने के लिए आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। बिना वक्त ज़ाया किए आज की एक और पुरअसरार कहानी जिसका नाम गुनहगार आत्मा है, आइए सुनते हैं। मैं जब भी अपने गेट का दरवाज़ा खोलता, मेरे घर का बड़ा सा आहनी दरवाज़ा जैसे ही खुलता तो मेरी नज़र सामने बैठी एक काले स्याह लिबास में चेहरा छुपाए हुए एक औरत मुझे बिला तवातुर रोज़ाना दिखाई दे रही थी। न जाने वो यहाँ क्यों दरख्त से टेक लगाए बैठे रहती थी। करीब करीब के लोग अगर गुजर जाते तो उसके पास चंद नोटों के सिक्के डाल जाते जिन पर उसकी कोई खातिर ख्वाह तवज्जो ना होती। मुझे ऐसा लगता शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी परेशानी मुझे नहीं लगता था कि रुपया पैसा है, क्योंकि जिस अंदाज से वो बैठा करती उसका सर दरख्त के साथ टिका हुआ होता, उसने अपने पैर समेटे हुए होते और मैंने आज तक ना ही उसके हाथ पैर हत्ता कि उसके चेहरे तक को ना देखा था। ये तमाशा मैं 3 माह से देख रहा था। मैं जब भी अपनी घर से जॉब के लिए निकलता, सबसे पहली नज़र दरवाज़ा खोलते ही मेरी सामने बैठी उस औरत पर पड़ती, और जब मैं दफ्तर से आता तब भी वो वहीं बैठी रहती। कभी कभी मैं दिल बर्दाश्ता होकर उसके सामने खाना पानी रख दिया करता, लेकिन मैंने कभी उसको खाते पीते भी नहीं देखा था। बारिश, सर्दी, गर्मी, वो वहीं रहती। हाँ, एक हैरान कुन बात थी कि सूरज ढलते ही न जाने वो उठकर कहाँ चली जाती थी। कभी मैंने उसको न आते देखा और न ही मैंने उसे जाते देखा था। अरे अरे, ज़रा ठहरिए, मैं अपना तारुफ तो कराना भूल ही गया। मेरा नाम राघव है और मैं अपने मामा राना के घर में पिछले 3 माह से रिहाइश पजीर हूँ। 5 साल हुए मेरे मामा राना यहाँ से लंदन शिफ्ट हो गए थे अपनी दूसरी बीवी के साथ। मेरे मामा जब गांव से यहाँ कलकत्ता कमाने के लिए आए और फिर यही दूसरी शादी की। मेरे मामा तो लंदन शिफ्ट हो गए, लेकिन मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और मुझे यहाँ कमाने की गर्ज से मामा ने बुलवा लिया। मैं पिछले 3 माह से इसी बंगले में रिहायशी हूँ और तब से इस औरत को स्याह लिबास में उदास बैठे ऐसे ही देखते आते और जाते रहता हूँ। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ऑफिस में मुझे काम निपटाने में काफ़ी देर हो गई थी। लगभग 8 बज गए थे। आसमान था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जैसे तैसे अपना काम मुकम्मल किया, अपनी कार निकाली और सीधे बंगले की जानिब हो लिया। जैसे ही मैं बंगले के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वहाँ मेरे छोटे मामा महेश खड़े थे, अपने हाथ में छोटा सा साजो सामान लिए। यकीनी तौर पर इन्हें राना मामा ने ही भेजा होगा, क्योंकि इस बंगले की चौकीदारी के लिए हमें एक चौकीदार की ज़रूरत थी और मेरे छोटे मामा महेश, जो कि छोटी सी उम्र से नशे पर लग गए थे, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लिहाजा वो यहाँ चौकीदारा करने के लिए आ पहुँचे। मैं बहुत बेचैनी से आज उस दरख्त की जानिब गर्दन घुमाकर देख रहा था कि मुझे वो स्याह लिबास वाली औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान मुसलसल गरज बरस रहा था। अरे राघव, इतनी देर कर दी तुमने आने में? मैं तेरा पिछले 4 घंटों से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। महेश मामा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज वाकई ऑफिस में बहुत काम था। मैं जल्दी उजलत में चाबी निकालकर बंगले के दरवाजे को खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही मैंने जल्दी से मामा को अंदर किया और अपनी कार लेकर अंदर दाखिल हो गया। मामा ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और हम बातें करते हुए अंदर चले गए। मामा ने अपने कपड़े चेंज किए और वहाँ पर रहती एक आया जिसका नाम मासी था। मैं उसको मानसी मासी बहुत प्यार से कहता था। उनकी उम्र कोई 50-55 के लगभग होगी।
میرے ساتھ پیچھے سرونٹ کوارٹر میں رہا کرتی تھی اور میں اپنے روم میں، لیکن پورے گھر کی دیکھ بھال ان کی ہی ذمہ داری تھی۔ وہ بہت اچھی بنگالی جانتی تھی اور جبکہ مجھے اتنی اچھی بنگالی نہیں آتی تھی، میں ہندی خاصی اچھی بول لیتا تھا، لہٰذا کبھی مجھے ان کی سمجھ نہ آتی تو کبھی انہیں میری سمجھ نہ آتی۔ پھر بھی ہم 3 ماہ سے ساتھ رہ رہے تھے۔ مانسی ماسی بھی ہمارے ہی گاؤں کی تھی۔ ماما نے اپنے گاؤں کو ٹک ٹک کر کر اس بنگلے میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں بنگلے پر آ جاتا اور ہم اس کی مدد کرتے۔ آج ماما بھی میرے ساتھ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے والے تھے، لیکن ماما کی ذمہ داری تو گیٹ پر چوکیداری کی تھی، لہٰذا مجھے اتنی فکر نہ تھی۔ لیکن میرے ماما بہت ہی زیادہ اچھے، بس نشے کی لت پر لگے ہوئے تھے۔ یہی ایک غم تھا کہ نشہ ان کو یا وہ نشے کو چھوڑ ہی نہ پاتے تھے۔ آج ہم نے پنیر پالک کھایا اور ساتھ میں پلاؤ کھایا۔ اس کے بعد ماما سونے کے لیے چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور کھڑکی کے جانب جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی اور موسلا دھار بارش اس کے تھپیڑے بھی میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی کہ بارش کا رخ تو سیدھا میرے کمرے کی ہی جانب لگ رہا تھا۔ اچانک میں نے جیسے ہی اپنے کھڑکی کے کرٹن کو بند کرنے کا سوچا، میرا ہاتھ اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا، کیونکہ درخت کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ عورت آج کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی تیز بارش میں یہ بھیگ رہی ہے۔ رات کے 9 بج رہے ہیں۔ نہ جانے اس کو یہاں کیا ملتا ہے۔ مجھے جانا ہوگا اور اس سے کہنا ہوگا کہ آج تم چلی جاؤ، بارش تھمے تو آ جانا۔ نہ جانے میری بات کا سن کر کیا ری ایکشن کرے گی۔ میرے دل میں اس کے چہرے کو دیکھنے کی جو ایک امنگ پیدا ہو گئی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پیر نہ روک سکا اور تیز دل کی دھڑکن لیے ہاتھ میں چھاتا تھامے بڑے دروازے تک جا پہنچا۔ آہستگی سے کنڈا کھولا اور باہر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی اپنا پہلا قدم باہر رکھا اور سامنے درخت کی جانب دیکھا، میں ایک دم دہل گیا، کیونکہ وہاں وہ نہیں تھی۔ کیا یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا؟ نہیں، یہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں اسے دیکھنے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی میں نے اپنی چھاتی کو کھولا اور سیدھے روڈ تک اس کو دائیں بائیں جانب دیکھتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں، پر وہ مجھے دکھائی نہ دی اور میں اداس دل لیے واپس بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ میں پورا بھیگ چکا تھا۔ میں نے فوراً واش روم جا کر اپنے کپڑے چینج کیے اور پھر لمبی تان کر بے خبر سو گیا، کیونکہ آج تھکاوٹ بہت تھی۔ صبح 6 بجے میری آنکھ کھلی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھرتی کے ساتھ ونڈو پہ جا کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی کرٹن ہٹایا تو سامنے اسے بیٹھا پایا۔ یا خدا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ یہاں آتی کیا کرنے ہیں۔ اس نے تو مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس نے تو میرا سکون چھین لیا ہے۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ کچھ نہیں کہتی، سارا دن یہیں بیٹھی رہتی ہے۔ میں خود سے بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گھس گیا اور فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ مانسی ماسی نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے مانسی ماسی سے کہا کہ 1 پراٹھا، 1 آملیٹ اور 2 بوائل ایگ، فریش جوس مجھے دے دو، مجھے کام ہے، باہر کسی کو دینا ہے۔ مانسی ماسی بھی ہنسنے لگی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تو روز ناشتہ لیتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج اضافی انڈوں کا اس لیے بول دیا کہ بارش جو ہے، ٹھنڈ جو ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہی سمجھ لیجئے بس۔ میں نے جلدی ناشتہ نمٹایا۔ 7:30 بج گئے تھے۔ مجھے 8 بجے آفس پہنچنا تھا۔ آفس یہاں 1.25 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ آج تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ ماما لمبی تان کر سو رہا تھا، رات بھر نشہ جو کیا تھا۔ ماما اٹھ جائیں تو کہہ دینا کہ یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو پہلی فرصت میں گاؤں کی ٹکٹ کرا دوں گا، پھر چاہے رانا ماما ناراض ہوں یا خوش ہوں۔
میں یہ سب چیز یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں مانسی ماسی کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تھا اور تیز تیز اپنا آفس کا بیگ اٹھائے اب میں باہر آ گیا تھا۔ کار نکالی، دروازہ بند کیا اور جو ناشتہ میں نے سائڈ پر رکھا تھا وہ اٹھا کر اسی عورت کے پاس لے گیا۔ آج میں اسے بہت بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا، آخر تم یہاں روز کرنے کیا آتی ہو؟ یہ لو ناشتہ کر لو۔ رات کو تم ہی کھڑی تھی نا درخت کے نیچے؟ یہاں اتنی رات کو تم اندھیرے میں کیا کر رہی تھی؟ آخر کو تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ بس یہ سر درخت سے ٹکائے ایک ہی جانب دیکھتی رہتی ہو، نہ ہی اپنا چہرہ دکھاتی ہو نہ ہی اپنی آواز سناتی ہو۔ آخر کو تم ہو کون؟ اگر تمہاری کوئی ایسی پریشانی ہے جسے میں حل کر سکوں تو مجھے ضرور بتانا، مجھے انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر میں واپس لوٹ گیا اور آفس کی جانب چل پڑا۔ میرا آفس کے کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا انسیت تھی کہ میں اسی کی جانب مائل رہتا۔ وہ مجھے جانی جانی سی لگتی۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا میرا دل چاہتا کہ بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لوں۔ مجھے ایسا لگتا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ میں ٹیبل پر اپنا ہاتھ رکھے کوہنی کے بل اپنا سر کھجانے میں مصروف تھا کہ اچانک موبائل رنگنگ ہوا۔ اوہ، آج تو ماما آ گئے۔ ہیلو ماما، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں راگھو، صبح تم سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہنچنے والا ہوں میں کلکتہ، فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں، پورے 1 ہفتے کا اسٹے ہے۔ مجھے تمام ہدایت دیتے ہوئے ماما نے پوری لسٹ تیار کر دی تھی اور اب کیا تھا کہ مجھے گھر بھاگنا تھا۔ مانسی ماسی کے لیے کھانے کی تمام وہ چیزیں لا کے دینی تھی جو کہ انہوں نے پکانی تھی کل۔ میں بہت سخت پریشان ہو گیا تھا کہ ماما نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا، لیکن یہ سرپرائز اتنا برا نہ تھا جو کہ وہ کل آ کر مجھے دیتے۔ پورے بنگلے کی صاف صفائی کرنی تھی، الٹا سیدھا سامان پیک کیا اور اپنے ایک اور دوست مکیش کو لے کر میں اب گھر کی جانب بھاگ پڑا۔ پورے راستے بارش میں بھیگتی رہی کار میری اور ہم بہت تیز تیز کار انشنٹ ڈرائیو کرتے ہوئے بنگلے کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مارٹ آتا تھا جہاں پر میں نے تمام ہدایت کے مطابق شاپنگ کی اور اس کے بعد تمام سامان لیتے ہوئے ہم کار میں داخل ہوئے اور بنگلے پہ جا پہنچے۔ مکیش، یار راگھو، اتنے پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ صرف کھانے ہی کا تو آرڈر دیا ہے تمہارے ماما نے، صاف صفائی تو ہم کر ہی دیں گے، تم کیوں پریشان ہو؟ بس میں نہیں چاہتا کہ میری پنکچویلٹی پر کوئی بھی انگلی اٹھائے، کیونکہ میں بہت پنکچوئل ہوں۔ صاف صفائی تو میں کر ہی دوں گا، صرف رات جاگنے کی بات ہے۔ اور مانسی ماسی 8 بجے رات کے سو جاتی ہیں، بھلے میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، انہیں بھی تو جلدی مجھے سب کچھ نمٹانا ہے۔ بیچاری کی عمر ہو گئی ہے، ان کا تو خیال کرنا ہے نا مجھے۔ میری کیا ہے، مجھے تو صرف صفائی کرنی ہے اور ماما سے کہنا ہے کہ آج رات نشہ نہ کرے کیونکہ صبح دروازہ اسی نے کھولنا ہوگا، میں تو آفس چلا جاؤں گا۔ ہاں یہ تو ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کب تک آ رہے ہیں تمہارے ماما؟ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے دوپہر تک آ جائیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے اپنے بنگلے کی جانب بڑھ کر ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں نے کار روکی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سیاہ لباس میں وہ عورت سخت بارش میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے آج اپنا سر کار کے اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ میرا دل کیوں اتنا دھڑکتا ہے ان کے لیے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ یہ کیوں مجھے جانی جانی سی لگتی ہے؟ یہ کیوں یہاں بیٹھی رہتی ہے؟ کیا ہوا راگھو، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مکیش نے ایک دم مجھے جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں مکیش، بس میں ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مکیش مجھ سے گویا ہوا۔ کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔
میں نے ہارن بجایا۔ ماما نے دروازہ کھولا اور اب ہم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے گھر جاتے ہی مانسی ماسی کو تمام ہدایتیں پکڑا دی تھیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ رانا ماما آ رہے ہیں۔ ہم پورے گھر کی صاف ستھرائی میں لگ گئے تھے اور تھک کے چور ہو گئے جب رات کے 2 بجے میری نظر گھڑی پر پڑی۔ لیکن میں خوش تھا، میں نے تمام بنگلے کو صاف ستھرا مینیج کر دیا تھا۔ صفائی پسند تو میں ویسے بھی ہوں، بس ہلکا سا ٹچ اپ ہی کیا جس میں اتنے گھنٹے لگ گئے۔ میں نے مانسی ماسی کو بھی سونے نہ دیا تھا کیونکہ ان کو تمام چیزیں جو میرے ساتھ تیار کرنی تھیں، ہم تھے ہی کتنے لوگ۔ بہرحال اب تو مانسی ماسی بھی تھک گئی تھیں اور ماما بھی۔ چلو جا کے سوتے ہیں، صبح اٹھنا ہے اور مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ ماسی، جو میں نے آپ سے کہا ہے آپ نے وہ تمام انگریڈینٹس کچن سے لے کر پکا لینے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مامی آپ کے کھانے میں تھوڑی سی بھی نکتہ چینی نکالیں کیونکہ آپ کھانا لاجواب پکاتی ہیں۔ میں انہیں تھوڑا سا مسکا لگاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور مکیش بہت زیادہ تھک کے چور ہو گیا تھا۔ اسے تو نیند کے بہت بھیانک جھونکے آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے ہی سو جائے گا۔ ہم اپنے کمرے میں گئے، واش روم جا کر فریش ہوئے ایک ایک کر کے، اور پھر کب آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب الارم بج رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں پھرتی سے بستر سے نیچے اتر آیا اور حسب معمول میں نے ونڈو پہ جا کے کرٹن ہٹایا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا دل پکڑ لیا تھا، مجھے اس عورت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے چہرے سے یہ سیاہ چادر کھینچ لوں، اس سے پوچھوں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اس نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا تھا، یہ میرے حواسوں پر قبضہ کرتی جا رہی تھی، میرا کسی کام میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ بہرحال ہم نے جیسے تیسے ناشتہ کیا اور ناشتے کی ایک پلیٹ اب میں اٹھا کر باہر کی جانب آ رہا تھا۔ یہ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ ارے بس میں نے بات کو ٹال دیا، تو کار نکال میں آتا ہوں۔ مکیش کار نکالنے میں لگ گیا۔ ماما نے دروازہ کھولا کیونکہ آج ماما بنا نشے کے سویا تھا۔ اس کے مزاج میں بھی چڑچڑاپن واضح دکھائی دے رہا تھا مجھے۔ میں نے ماما کے کندھے تھپتھپائے۔ 1 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد مزے کرنا، میں نہیں روکوں گا۔ مکیش کار نکالنے میں لگ گیا اور میں نے کھانے کی تھالی، ناشتے کی تھالی اس عورت کی جانب بڑھا دی۔ ناشتہ کر لینا جا رہا ہوں، اور ویسے بھی آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میرے بڑے ماما رانا آنے والے ہیں۔ جب میں نے اپنے ماما رانا کا نام لیا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ وہ سیاہ چادر ہلی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھے تھے جو گھٹنوں کے جانب گئے تھے، میں نے دیکھا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہوا کہ آج اس نے 3 ماہ بعد حرکت کی ہے میرے سامنے، ورنہ یہ اپنا وجود ٹس سے مس نہیں کرتی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے جواب نہ دیا اور میں فوری طور پر کھڑا ہو کر کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج لتا دلہن بن کر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے گاؤں والے لتا کی زندگی پر اور اس کی خوش قسمتی پر اش اش کر رہے تھے کیونکہ وہ دوسرے گاؤں بہت ہی ہونہار لڑکے کے گھر میں بیاہی جانے والی تھی۔ بارات آنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ لتا کو دوستوں نے گھیرا ہوا تھا، اس کی سہیلیوں نے، جو کہ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہی تھیں کہ اب تو لتا اس گاؤں سے چڑیا بن کر اڑ جائے گی اور پتہ نہیں کب آئے گی۔ لتا اور اس کی سکھیاں بہت خوش تھے۔ لتا ایک ان پڑھ اور جاہل عام سی لڑکی تھی، لیکن وہ گھر گھرستی بہت اچھی جانتی تھی۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ماں، تو میری شادی کس ان پڑھ جاہل گوار سے کر رہی ہے؟ میں نے اتنی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی تھی ماں کہ تو میری شادی کسی بھی انجانی لڑکی سے کرا دے۔ دیکھو بیٹا، ہمیں بھی گھر میں کام کاج کے لیے لڑکی چاہیے۔ تو باہر چلا جائے گا پڑھ کے کمانے کے لیے۔ تو سوچ کہ ہم بوڑھی ہڈیاں اور پھر تیرا چھوٹا بھائی
مہیش جسے سوائے نشے کے کچھ نہیں سوچتا، کیا بنے گا ہم بوڑھوں کا، لہٰذا میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک ہمارے لیے، اور تو کلکتہ شہر جب کمانے جائے گا دوسری وہاں کر لینا۔ یہ تھے میرے ماما رانا، جس کی زبردستی شادی ایک ان پڑھ جاہل گوار لڑکی لتا سے کرا دی گئی تھی، اور آج ہم سب باراتی بن کر لتا کو لینے جا رہے تھے، راستے بھر بھنگڑے ڈالتے، ڈھول بجاتے۔ جب رانا ماموں، میرے رانا ماما جب بارات لے کر اس گاؤں پہنچے اور اس لتا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو چاروں اور دیکھ کر اپنی ناک سکیڑ لی تھی، کیونکہ وہ انتہائی چھوٹا گھر تھا۔ اپنی ماں کو غصے سے دیکھنے لگا اور اشارتاً کہنے لگا کہ یہی گھر ملا تھا پوری دنیا میں تمہیں۔ رانا نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے تمام شادی کی رسومات ادا کی، پھیرے لیے، اور بالآخر لتا اپنے گھر سے پرائی ہو کر رانا کے گھر آ گئی۔ صبح ہوتے ہی لتا کو اٹھا کر کام میں لگا دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن کام کاج کرتی، رانا لتا کی جانب دیکھتا تک نہ تھا۔ لتا بہت ہی ہونہار اور سنساری لڑکی تھی۔ وہ رانا کو مختلف طریقوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتی، اس کے آگے پیچھے گھومتی، اس کے سارے کام کر دیتی، لیکن مجال ہے کہ رانا نے لتا کو کبھی وقت دیا ہو۔ رانا نے تو فرصت سے لتا کی جانب دیکھا تک نہ تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی، جس کی قسمت اس کے اندھے ماں باپوں نے ایک ہونہار لڑکا سمجھ کر پھوڑ دی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کئی لڑکیاں ہیں جن کی قسمت ایسے ہاتھوں سے خراب ہو جاتی ہے۔ لتا کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر رانا اس کو وقت کیوں نہیں دیتا۔ اس نے کئی دفعہ اپنی ساس سے اس بات کا تبصرہ کیا کہ رانا مجھ سے بالکل بات نہیں کرتے، تو اس کی ساس ہمیشہ یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ شہر میں پڑھا لکھا ہے، یہاں کا ماحول اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ تم فکر نہ کرو، پہلے یہ شہر کمانے چلا جائے، پھر میں تمہیں اس کے پیچھے سے بھیج دوں گی، تم بے فکر رہنا، پھر یہ تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی، اس گھر کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سندر بنانا ہوگا، مزے مزے کے کھانے کھلانے ہوں گے تاکہ رانا تمہاری قدر کر سکے۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ہمیشہ لتا کو الجھائے رکھتی۔ رانا، تم آخر کیوں لتا کا حق مارتے ہو؟ اس کو باہر گھمانے لے جایا کرو، اس کو اس کے گاؤں لے جاؤ، آخر کو ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی؟ ہم نے تمہاری شادی ہی تو کی ہے، ہم نے تمہیں بیچا تو نہیں ہے۔ ماں، مجھے یہ آنکھ دیکھی اچھی نہیں لگتی، آپ کو کیا سوچی تھی کہ آپ نے میری شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے کر دی؟ میں اسے ٹائم نہیں دے سکتا۔ رانا بہت ہی زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہو چکا تھا۔ رانا ہر وقت یہی سوچتا کہ کس طریقے سے لتا سے جان چھڑائی جائے۔ ایک روز وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا کہ جب اس کا لیٹر اس کے گھر اسے موصول ہوا، اسے کلکتہ کی ایک بہت اچھی اور اعلیٰ فیکٹری میں بہت ہی زبردست پوسٹ پر جاب مل گئی تھی۔ اس کی سیلری بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور اس کو ساتھ ساتھ رہائش بھی ملی تھی۔ اس نے یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی ماں کو سنائی اور کہا کہ اب وہ دور نہیں جب ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے، لیکن ماں، اس سے پہلے میں لتا کو اپنے گھر میں نہیں مانگتا۔ بیٹا، تو خوشی خوشی جا، اس کا جو کرنا ہے وہ دیکھی جائے گی، ابھی تو کچھ نہیں کر رہا نا۔ پر ماں، پھر بھی سمجھا تو کرو، کیا تم نے اسے میرے پلے سے باندھ دیا ہے؟ ہم نے بیٹا کسی کے پلے سے نہیں باندھا، یہ گھر میں ایک کونے میں پڑی رہے گی، تمہارا کیا لیتی ہے؟ تو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اچھا بھلا پورا گھر سنبھال رکھا ہے، بس تیری آنکھوں میں کھٹکتی ہے، دیکھتا نہیں صبح اٹھتے ہی کام کاج میں جو لگتی ہے، کھیتوں سے لے کے گھر تک کا کام اکیلے نمٹا رکھا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی کبھی خبر لی ہے؟ اسے سوائے نشے کے فرصت ہی نہیں، اور تیری کوئی تیسری یا چوتھی تو گھر میں بہن بھائی ہیں نہیں جو گھر سنبھالیں گے۔ بس خاموش رہو، تم اپنی زندگی جیو، یہ ہمارے لیے آئی ہے، بار بار لتا کا ذکر نہ کیا کرو۔ آج اس کی امی بھپر گئی تھیں اور یہ ساری باتیں لتا کمرے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ لتا زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا
دھوکہ کیا گیا ہے کہ صرف ایک کام والی ماسی بنا کر مجھے یہاں لایا گیا. اتنا بڑا دھوکہ کرا. میں کیسے اپنی جان چھڑاؤں؟ میں کیسے یہاں سے جاؤں؟ وہ بیچاری من ہی من ان سب کو کوسنے لگی اور آج تو اسے رانا سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکائے سارا کام کرتی رہی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. صبح صبح رانا خاموشی سے کس پہر اپنے گھر سے نکل گیا. مانسی ماسی نے آج بڑے مزے کے کوئی تقریباً 7-8 پکوان بنا لیے تھے اور فکس شام کو 4 بجے رانا ماما اور میری چھوٹی مامی جن کا نام لورا تھا پہنچ گئے. لورا اپنے گھر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کیونکہ یہ بنگلہ لورا کا ہی تھا اور رانا کے ساتھ شادی کر لینے سے پہلے وہ اسی بنگلے میں رہا کرتی تھی. راگھو دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. ساتھ ساتھ مہیش ماما بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. راگھو نے اندر آ کر بہت اچھا وارم ویلکم کیا تھا. کھانے کھا کر تو لورا مانسی ماسی کے ہاتھوں کو ہی چومنے لگی کہ تم نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے. میں اسے کھانے کو تو ترس ہی گئی تھی لندن میں. چلیں اب ہم آرام کرتے ہیں، یہ کہہ کر دونوں اپنے روم میں چلے گئے تھے. راگھو جو ایک عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. اچانک بارش کے ہوتے وہ دوبارہ اپنے کمرے سے کھڑکی میں جھانکنے لگا. اسے دور دور تک وہ سیاہ لباس والی عورت دکھائی نہ دے رہی تھی. اس کی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھنے لگی کہ یہ اس کے جانے کا سمے تو نہ ہوا، آج ہی کیسے چلی گئی. 2 دن ہو گئے راگھو کو وہ عورت نہ دکھائی دی. راگھو کی پریشانی اب عروج پر تھی. کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا. کس قدر بارش میں بھیگ رہی تھی، نہ جانے کہاں رہتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسی دکھتی ہے، کیا عمر ہے. رنگ برنگے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے. ڈیئر رانا، مجھے آپ کے گاؤں جانا ہے. کیا آپ مجھے اپنے پیرنٹس سے اور اپنے اس اولڈ ہاؤس میں نہیں لے کر جائیں گے جہاں آپ پلے بڑے ہیں؟ ہم پچھلے کافی ٹائم سے لندن میں مقیم ہیں. آپ نے مجھے اپنے پیرنٹس سے نہیں ملوایا. رانا گھبرا گیا. ارے تم پریشان نہ ہو لورا، وہ میں انہیں یہیں بلا لیتا ہوں. جی نہیں، ہم بائے کار آپ کے گاؤں جا رہے ہیں اور میں نے سب انتظام کر لیا ہے. کیوں راگھو؟ جی مامی، بالکل ایسا ہی ہے. میں انہیں چھوٹی مامی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماما پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں. لیکن راگھو رانا کی اس پریشانی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ کیوں گھبرا رہا ہے. راگھو ہاتھ پکڑ کر رانا کا ہاتھ آگے لے گیا اور کہنے لگا، ماما آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہاں کون سی مامی بیٹھی ہیں؟ انہیں تو مرے مدت ہو گئی، نہ جانے مر گئیں یا گھر سے بھاگ گئیں. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ لے چلے نا ان کو ملانے کے لیے. ہم ساتھ چلتے ہیں. میں بھی اپنی ماں سے مل لوں گا اور آپ بھی اپنی ماں سے مل لینا اور میری ماں یعنی اپنی بہن سے بھی مل لینا. کیا پریشانی ہے؟ ہم نے پیکنگ کر لی ہے. ہم رات 3 بجے یہاں سے نکل رہے ہیں بس، اور صبح صبح ہی ہم 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ کے گھر ہوں گے. میں نے آپ کی ماتا کو اور آپ کے پتا کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم آج کے دن آپ کے گھر ہوں گے. رانا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس خاموش تھا. لورا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. اس کی 1 ہفتے کی ٹرپ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں بدلنے جا رہی تھی. اسے گاؤں بہت زیادہ پسند تھے اور رانا سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی. یہ اس کی پسند کی شادی تھی کیونکہ جس فیکٹری میں رانا کو جاب ملی تھی یہ اس کی آنر تھی. رانا کی دیانتداری ایمانداری اسے اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے رانا سے پہلی فرصت میں شادی کر لی اور اپنے تمام آفس ورک رانا کے حوالے کر دیے تھے اور وہ صرف اب ہاؤس وائف تھی. جیسے تیسے راستہ کراس کرتے کرتے، بارشوں کی جل تھل محسوس کرتے کرتے گاؤں کی حد میں آ لگے تھے. رانا کے ماتھے پر مسلسل پسینہ تھا. وہ خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا. ڈیئر رانا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں اپنی ماں سے ملنے کی کیا خوشی نہیں ہے، یا مجھے تم لے کر آنا نہیں چاہتے تھے ادھر؟
کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنے ڈسٹرب ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ آتی ہی نہ۔ نو ڈیئر، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی پریشانی ہے کہ ماتا پتا کیا ریئیکٹ کریں گے میرے اچانک آنے سے، کیونکہ میں سالوں تو گاؤں آیا ہی نہیں، مجھے یہاں سے نکلے زمانہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی اور دیکھنا تمام تکلیفیں بھول جائیں گی اور پھر میں انہیں اپنے ساتھ اسی بنگلو میں واپس لے آؤں گی، وہاں ان کے ساتھ ہم کچھ ٹائم اسپینڈ کریں گے اور پھر ہمیں تو واپس جانا ہے۔ تو ڈیئر، کیا پریشانی ہے؟ ہم لوگ 3 بجے سے پہلے ہی اپنے بنگلے سے نکل آئے تھے، دروازہ میں نہیں کھولا تھا، اور آج میری نظریں درخت میں اس انجانی عورت کو تلاش کر رہی تھی۔ میں بار بار پلٹ کر وہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے 2 دن سے اسے کھانا جو نہیں دیا تھا، نہ جانے کس حال میں ہوگی بیچاری۔ سفر جیسے تیسے جاری رہا، آدھا راستہ گزرا تھا کہ سیاہ بادلوں نے آ گھیرا اور جل تھل ہو گیا۔ رانا پورے راستے خاموش رہا، جبکہ نورا کو میں راستے بھر انٹرٹین کرتا رہا۔ اس نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ مجھے نورا کہہ سکتے ہیں راگھو، مامی لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ویسے بھی میں تم سے چھوٹی ہوں۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن چونکہ وہ کافی ماڈرن تھیں تو میں بھی ٹال گیا۔ میرے دائیں جانب میرے رانا ماما، بیچ میں نورا اور سائیڈ میں تھا، جبکہ فرنٹ پر میرے مہیش ماما بیٹھے تھے۔ مانسی ماسی کو ہم گھر ہی چھوڑ آئے تھے، کیونکہ ہم وہاں محض 2 دن کے لیے جا رہے تھے۔ وہ دیکھو نورا، یہ ہے ہمارا گاؤں، ابھی یہ شروع ہوا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کھیت آ گئے۔ یہ ہیں ہمارے کھیت، دیکھو کتنے زیادہ ہیں، ارے واہ، اتنے خوبصورت، ہری بھری فصل کتنی حسین لگ رہی ہے، اور بارش نے تو ان سب کو دھو ڈالا ہے۔ جی، ارے وہ آگے کتنا خوبصورت کنواں ہے، ذرا گاڑی تو روکو، میں وہاں جانا چاہوں گی۔ نہیں، کہیں نہیں جانا، سیدھے گھر چلنا ہے، کوئی کنویں کے پاس نہیں جانا، دیکھ نہیں رہی کچی مٹی ہے، تمہارے سینڈلز خراب ہو جائیں گے، کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ نہ جانے رانا اجلت میں اول فول کیا بکے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ماموں کو تھوڑی نیچی گردن کر کے دیکھا، جو پسینوں میں تربتر ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ جان رہے ہوں، جیسے انہیں یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہو۔ ماما، سب خیریت تو ہے نا؟ خاموش رہو راگھو، گھر آ رہا ہے، سالوں بعد گھر جا رہا ہوں، کیفیت تو عجیب ہوگی، بس خاموش رہو، ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو، پورے راستے چک چک پک پک کرتے آئے ہو تم، میں نے تمہیں منع کیا نا؟ نہیں نا؟ تو اب بس گاؤں آ گیا ہے، میرا گھر آ گیا ہے، خاموش ہو جاؤ، میں محسوس کرنا چاہتا ہوں یہاں کے سکون کو۔ اٹس اوکے ڈارلنگ۔ نورا نے اپنے کندھے اجلت سے اچکائے اور راگھو کو دیکھ کے چپ چپ ہنسنے لگی کہ تمہارے ماما تھوڑے سے ایموشنل ہو رہے ہیں لگ رہا ہے۔ جی نورا، یہی لگتا ہے مجھے۔ ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میرے نانا نانی نے میرے ماما رانا کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ وہ مامی سے بہت سرد مہری سے پیش آئے تھے۔ آج سالوں بعد تم نے اپنی شکل دکھائی ہے بیٹا۔ ماں، میں وہاں کمانے گیا تھا، تو سب جانتی ہے نا، آج میں کامیاب ہوں، تم نے اپنی کری اور میں نے اپنی کر لی، فرق کیا ہے؟ اب تو تمہیں مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رانا، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، تم نے ایک دفعہ لتا کو نہیں ڈھونڈا، وہ کہاں گئی؟ پورا گاؤں کا چپا چپا اس کو میں ڈھونڈتی رہی، حتیٰ کہ میں اس کے گھر بھی گئی، وہ نہ ملی۔ ماں، بس سمجھو نا، شاید کہ اسے کوئی اور پسند ہوگا، اور ویسے بھی مجھے کیا فرق پڑتا ہے ماں، تو آج پھر وہ فرسودہ باتیں لے کر بیٹھ گئی ہے، وہ گئی تو گئی۔ راگھو، جو ہماری باتیں سن رہا تھا، وہ سامان رکھتے ہوئے بولا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے نانی اماں،
وہ دیکھو نورا کیا سوچے گی، اسے تو پتہ بھی نہیں ان کی پہلی شادی کا۔ اچھا یہ نہیں جانتی کتنی عام سی شکل کی یہ لڑکی ہے، اس نے میری خوبصورت ہیرا بہو کو ٹھکرا دیا۔ میں راگھو جو یہ بات جانتا تھا کہ میری وہ مامی بے پناہ خوبصورت تھی، میں ان سے کافی چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ بہت پسند تھیں۔ میں ہمیشہ ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتا جب بھی گھر آتا، لیکن وہ اداس رہتی تھیں۔ لیکن پھر ایک رات وہ کہاں غائب ہوئیں پتہ ہی نہ چلا، کہاں چلی گئیں، زمین کھا گیا یا آسمان نگل گیا۔ رانا ماما کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ نورا کافی باتیں کرنے کے بعد، جاؤ بیٹی اب کمرے میں آرام کرو، ہم یہ تمام کام سمیٹ لیں۔ میں کافی بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کام کرنے میں اذیت ہوتی ہے۔ شکریہ تم ہمارے غریب خانے میں آئیں، تمہیں تمہارا بنگلہ مبارک، اور مجھے میری کٹیا۔ وہ جلی کٹی باتیں کر رہی تھیں۔ نورا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رانا مسکا لگاتے ہوئے اٹھا۔ نورا چلو آرام کرتے ہیں۔ نہیں مجھے آرام نہیں کرنا، مجھے آپ کے کھیت کا وہ کنواں دیکھنے جانا ہے۔ ہم پھر چلیں گے، شام ہو لینے دو، ابھی تو آرام کرو۔ رانا اس کو بہلاتے پھسلاتے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ جیسے ہی رانا اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کی تمام پرانی یادیں لتا سے جڑی ہوئی تازہ ہو گئیں۔ اس نے حقارت سے پورے کمرے کو دیکھا اور پھر نورا کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اس کو گلے لگایا۔ تم آرام کرو، میں ابھی آیا۔ سامنے کی کھڑکی کھول دی جو لہلہاتے کھیتوں کی جانب کھلتی تھی۔ نورا اب وہاں آرام کرنے لیٹ گئی تھی۔ ماں، یہ تیرا کیسا انداز تھا؟ اگر لتا نہیں رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تجھے تو یہ باتیں سوچنی ہی نہیں چاہیے تھیں، اس نے تو میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ نورا کی شکل دیکھی ہے تو نے؟ تو مر گیا جائیداد، روپے پیسے اور نوٹوں پر۔ تو نے ایک دفعہ میری اس خوبصورت بہو کے بارے میں نہ سوچا جو ہماری خدمت کرتی تھی؟ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، کاش کہ تو نے ایک دفعہ ڈھونڈا ہوتا۔ 6 سال ہو گئے ہیں ماں اس کو گھر سے بھاگے، ہونا ہوتا تو لوٹ آتی۔ مجھے کیا، اور اب تمہیں بھی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ گھر سے رات کے اندھیرے میں منہ کالا کر کے بھاگی تھی۔ تم نے تو آرام سے مجھے خط لکھ دیا تھا، لیکن سوچو میرے دل پر کیا بیتی تھی۔ رانا جو کہ ایک ڈرامائی انداز میں اپنے ماتا پتا سے بات کر رہا تھا، راگھو بھی ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ اچھا ماما چھوڑو سب باتیں، نانی ماں ان سے پوچھیں تو صحیح ذرا یہ 6 سال کیا کرتے رہے ہیں؟ بیٹا 6 سال ہم نے کس اذیت میں کاٹے ہیں کوئی ہم سے پوچھے؟ یہ تو آیا ہے 2 دن کے لیے، ہمیں اذیت میں چھوڑ کے پھر چلا جائے گا۔ میں کیسے اس کٹیا کو سنبھالتی ہوں، میں کیسے کھیتوں میں کام کر رہتی ہوں، میں کیسے کھیت کو دیکھتی ہوں۔ تمہارے ابا سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو سوچو کہ لتا کہاں گئی؟ اس کے ماں باپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا وہ منحوس لوگ اب بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہاں آ جاتے ہیں جب ان کا دل ہو، اور کیوں نہ آئیں؟ ان کی بیٹی کا سسرال جو رہا ہے۔ کیسا سسرال ماں؟ رانا نے غصے سے چائے کا کپ نیچے رکھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ رانا غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو زبردستی ان پڑھ جاہل سے میری شادی کر دی تھی، اور اوپر سے آج بھی اسی کے گیت گا رہی ہیں۔ نورا جو بہت ہی پیاری اور حسین لگ رہی تھی وہ سو چکی تھی۔ شام ہوتے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پھر سے کھیتوں میں جانے کی ضد کی۔ رانا کچھ پریشان تھا۔ ہم کل چلیں گے صبح، آج میرے سر میں کافی درد ہے۔ میں جو باہر کھیتوں کی طرف ٹہل لگا رہا تھا، میں چھت پر چڑھ گیا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا مزہ لے رہا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے وہی سیاہ لباس والی لڑکی سامنے درخت کے سامنے، میں نے وہی سیاہ لباس والی عورت سامنے درخت کے نیچے کھڑے دیکھی۔ میں ہل گیا تھا، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کے اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں بہت تیزی سے سیڑھیاں اترا
اور بھاگم بھاگ اس کھیت پہ جا پہنچا جہاں وہ درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ تم یہاں ہو؟ میں 2 دن سے تمہیں وہاں دیکھ ہی نہیں سکا۔ آخر کو اب تو بتا دو تم کون ہو؟ تم نے میرا جینا مرنا حرام کر دیا ہے۔ آخر کو خود کی شکل کیوں نہیں دکھاتی تم؟ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ اچانک تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ان ہواؤں کے بیچ میں لہلہاتی فصل نے اچانک رخ بدلا جب اس سیاہ لباس میں ملبوس عورت کے سر سے وہ چادر کھسکی تو میں پیچھے ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لتا مامی، تم؟ لتا مامی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ اس کنویں کی جانب کرتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا تھا کہ لتا مامی کہاں گئی، لیکن یہ سب کس نے کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ میں وہاں درخت کو ہاتھ لگا کر لتا مامی اور پھر آگے کی جانب بھاگنے لگا۔ بھاگم بھاگ کنویں کی جانب گیا جو کہ سوکھا پڑا تھا، لیکن میری نظر جب موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں زمین پر پڑی تو مجھے وہاں ایک کنکال اور سیاہ لباس نظر آیا جو یقیناً لتا کا تھا۔ یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ لتا مامی؟ کون ہے تمہارا قاتل؟ یہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ کون ہے جس نے اتنا بڑا گناہ عظیم کیا ہے؟ کون ہے جو آپ کے کردار پر الزام لگاتا ہے کہ آپ بھاگ گئیں؟ آپ نے منہ کالا کر لیا۔ نہیں، آپ تو یہاں ہیں۔ میں لتا مامی کو نہیں بھول سکتا، میں ان کی نیلی آنکھوں کو نہیں بھول سکتا، میں ان کے سنہرے بالوں کو نہیں بھول سکتا۔ میں یہ کہتا جاتا اور آگے قدم بڑھاتا جاتا۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ آیا تھا۔ ماما، آپ ایک بات تو بتائیں۔ ہاں پوچھو راگھو، آپ نے کبھی لتا مامی کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ رانا ایک دم جھٹپٹا گیا۔ کیا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ جب آپ گاؤں چھوڑ کر گئے تھے تو کیا آپ اس بیچ کبھی واپس آئے تھے؟ نہیں تو میں تو کبھی واپس نہیں آیا۔ راگھو، کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھ سے آج یہ؟ راگھو، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرنا۔ میں اس بدکردار عورت کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور تم بھی نہ لو۔ نورا اس بیچ میں آ چکی تھی۔ مجھے کھیت جانا ہے، مجھے وہ کنواں دیکھنا ہے، بہت پرانے طرز کا کنواں ہے، مجھے وہاں کی پکس لینی ہے۔ پلیز راگھو، مجھے تم ہی لے چلو۔ اٹس اوکے مامی، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میں نے بڑی گہری نظر رانا ماموں پہ ڈالی تھی۔ ان کے ماتھے پر آتے پسینے بہت سوال دے رہے تھے۔ میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کافی گہری ہونے لگی تھی۔ چینگروں کی آوازیں کانوں میں صاف سنائی دیتی تھیں اور دور سے بھونکتے ہوئے کتے۔ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے قدم بہت بوجھل تھے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر لڑ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے رانا ماموں بھی تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ ٹھہرو، اتنی جلدی نہ بھاگو، میں بھی چل رہا ہوں۔ بھاگم بھاگ رانا ماما بھی ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس کنویں پر موجود تھے۔ کتنا خوبصورت کنواں ہے یہ۔ اس کی سیمنٹ، اس کی اینٹیں کتنی خوبصورت ہیں، یہ کلر کتنا ڈیسینٹ ہے، کس نے بنوایا تھا یہ؟ اور اس کے ساتھ لگی یہ چرخی، امیزنگ۔ نورا کچھ عجیب سا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اچانک نورا نے اپنی نظریں گھمائیں اور رانا کی جانب دیکھا۔ کچھ یاد آیا ہے رانا تمہیں؟ نورا کی آواز یکدم بدل گئی تھی۔ نورا کی آواز جو بدلی تو میں پہچان گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، لتا مامی کی آواز ہے۔ نورا کی آنکھیں ایک دم سفید ہو گئی تھیں، ان کے بال بکھر گئے تھے، ان کے ہاتھ اکڑ گئے تھے، ان کے پیر فضا میں اٹھ گئے تھے اور وہ رو رو کے کہہ رہی تھیں، رانا
میرا کیا قصور تھا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں لا کے پھینکا؟ تم مجھے پسند نہیں کرتے تھے، میں جانتی تھی۔ کاش کہ تم مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس رہنے دیتے، کاش تم مجھے ان کی خدمت کرنے دیتے۔ تم نے مجھے ان سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے تمام سوالوں کا جواب مل رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رانا ایک سفید مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک سیاہ رات تھی جب رانا کھڑکی سے کود کر لتا کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس سے محبت بھری باتیں کی تھیں۔ اس رات لتا اور رانا نے ساتھ گزاری تھی، اور جب رانا نے مکمل لتا کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آؤ تمہیں میں باہر گھما کے لاؤں، ہم ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھائیں گے، امی کو نہ بتانا کہ میں آیا ہوں۔ لتا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، نہ جانے اس کی کون سی دعا قبول ہوئی تھی۔ فصل لہلا رہی تھی، چاند آسمان پر پورا چمک رہا تھا جب لتا رانا کا ہاتھ تھامے مستقبل کی پلاننگ کرتی ہوئی کھیتوں کی جانب رواں جواں تھی۔ یہی نہیں، جب شفاف ہاتھوں نے لتا کو کنویں میں دھکا دیا تو اس کی چیخیں سوائے رانا کے سننے والا کوئی نہ تھا۔ آج رانا مجرم بنا نورا کے سامنے کھڑا تھا اور لتا مسلسل ہم کلام ہو رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو لتا، میں پیسوں کی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو، تم میرے ہو اور صرف میرے ہی رہو گے۔ میں نے تمہارا برسوں انتظار کیا ہے رانا، اب میں تمہیں اس عورت کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر نورا کے اندر سے لتا نکلی اور رانا کو اپنے ساتھ کنویں کے اندر لے کر سما گئی۔ اس کی چیخیں نورا اور میں نے سنی تھیں۔ رونا، نورا یہ سب دیکھ کر تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ واہ رانا ماما، تم تو کمال کے قاتل نکلے، جرم بھی ایسا کہ جس کا منصف تمہارا اپنا تھا۔ اس نے اپنے حق میں اچھا فیصلہ کیا۔ لتا مامی، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں آپ کو کبھی بھولا نہ تھا، لیکن اب آپ کے سر سے یہ دھبا میں ہٹاؤں گا۔ آپ کے ماتا پتا کو اور اپنے نانا نانی کو جا کر بتاؤں گا کہ رانا ماموں کتنے شفاق بھیڑیے تھے جو اپنا رشتہ کھا گئے۔